बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत की गई। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आज एतजाज़ अहसन साहब से भी एक अहम मुलाकात की है, जबकि राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से आज प्रेस टॉक करते हुए कहा गया है कि अरशद शरीफ शहीद की टारगेट किलिंग की गई। कीनिया पुलिस का मौक़िफ़ मशकूक है। इस समेत दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम, आपको भी नहीं सर, कुछ अहम खित्ते के हवाले से भी डेवलपमेंट्स है, पाकिस्तान के हवाले से भी। वज़ीर आज़म साहब मिस्र के दौरे पर थे, मोहम्मद बिन सलमान वली अहद से मुलाकात की उन्होंने, और पाकिस्तान में भी खान साहब जो हैं वो इस वक्त लॉन्ग मार्च को लेके काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। आज उन्होंने एतजाज़ अहसन साहब से मुलाकात की है। इन डेवलपमेंट्स पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। देखिए, बहुत सी खबरें आज एक बार फिर, और ज़रा हम इसको इस तरह से देखते हैं कि पहले तो सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने आज इस्तीफ़ा दिया। जी, सेनेटर जी, और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो हैं वो गालिबन तहरीक इंसाफ में जा रहे हैं। अच्छा, अभी तक जो इतलात हैं वो ये हैं कि तहरीक इंसाफ में वो जा रहे हैं, और शायद जो तहरीक इंसाफ के ज़राए हैं वही कह रहे हैं कि वो गालिबन अगला इलेक्शन जो है वो इस्लामाबाद की सीट से, यहाँ से तहरीक इंसाफ से लड़ें। तो मतलब दोनों की मुस्तफ़ा खोखर साहब की तरफ से तो बात नहीं हुई, लेकिन तहरीक इंसाफ के ज़राए कह रहे हैं कि हमसे हमारी जो है उनसे बातचीत इस मामले पे हो चुकी है। तो दूसरी जो बात है वो इत्तेज़ाज़ अहसन साहब के हवाले से हुई। इत्तेज़ाज़ अहसन साहब की मुलाकात हुई खान साहब से, उनके बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, लेकिन यह है कि खान साहब ने उसमें यही कहा कि जी 17 साल से इंतज़ार कर रहे हैं वो, लेकिन यह है कि इत्तेज़ाज़ अहसन साहब ने कोई ऐलान नहीं किया। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जो भी कुछ अटैक हुआ जब खान साहब पे, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि वो टीवी पे शख्स है वो तोते की तरह बोल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर एक झगड़ा खड़ा हुआ है इस वक्त, और वो है एक तो एफआईआर के ऊपर, जो एफआईआर कटी और उसको तहरीक इंसाफ की तरफ से उसको रिजेक्ट कर दिया गया, और दूसरा ये है कि गवर्नर राज क्या लग सकता है पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में। आज राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात की, एक चार्जशीट जो उस दिन भी मैंने बात की थी, ख़त लिखा है उन्होंने, और उस ख़त के अंदर उन्होंने चार्जशीट किया है एक तरह से कि सूबाई हुकूमतें जो हैं वो नाकाम हो गई हैं, काम नहीं कर सकी। खुद इमरान खान साहब को के हवाले से दूसरा ख़त आज गया है गालिबन वज़ीर आज़म साहब का, और उसमें कि ये किसकी ज़िम्मेदारी थी, पुलिस की ज़िम्मेदारी थी, और एक कमीशन बनाया जाए। जो भी बात है वो ये कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस की और पंजाब की इंतज़ामिया खुद इस वक्त बहुत से ऐसे काम कर रही है जिसके नतीजे में सूबों का जो सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया। अब ये भी उन्होंने कहा कि फाइल तैयार हो रही है और हम लगा सकते हैं गवर्नर राज। जो बलीगुर रहमान साहब हैं गवर्नर पंजाब, उन्होंने भी इंडिकेटर दिया है कि गवर्नर राज का मतलब हम तो यही समझते हैं कि असेंबलियां तोड़ दी जाएं और गवर्नर जो है वहां पे आ जाएं, लेकिन क्या ये मुमकिन है आईनी और कानूनी तौर पे? और ये बात भी कि क्या जो इमरान खान साहब की तरफ से और तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया है कि दूसरी एफआईआर जो है वो इसको चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, दूसरी एफआईआर कटेगी। उस दिन पहले दिन जब ये बात हुई थी तो हमने इस प्रोग्राम में डिस्कस किया था शाखावर साहब से, और शाखावर साहब का कहना यह था कि ये एफआईआर उसी वक्त कटनी चाहिए थी, और वो फिर वाकयात कुछ इस तरह से हुए कि मामला उसी तरफ गया। अब क्या मामला गवर्नर राज की तरफ जा रहा है और सूबों के अंदर हुकूमतें टूट सकती हैं आसानी के साथ, वफाक तोड़ सकता है इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ की दो हुकूमतों को, और क्या एफआईआर के हवाले से क्या मामला है? शाखावर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाखावर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि एफआईआर जो कटी है उसको तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हम इसको चैलेंज करेंगे और दूसरी एफआईआर काटेंगे या कटवाएंगे, क्या ये मुमकिन है कानूनी तौर पे? देखिए, बात ये है कि ये तो एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इससे पहले ऐसे हुआ था, जैसे कि मीर मुर्तजा भुट्टो का केस था, उसमें कोई 3 एफआईआर कटी थी मुख्तलिफ मुद्दइयों की तरफ से जी। लेकिन उसके बाद एक केस हुआ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसके बाद में एक डिसाइड किया, वो सुगरा बीबीज़ केस था एक सुप्रीम अच्छा कोर्ट। नहीं, एक मिनट शाखावर साहब, ये कारसाज पे भी 2 एफआईआर कटी थी गालिबन? उस पे भी शायद कटी थी, लेकिन उसके बाद जो एक सब्सिक्वेंट जजमेंट आई वो सुगरा बीबीज़ केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये फिर व्यू दिया कि एफआईआर किसी भी मुकदमे में एक कट सकती है, और उसके बाद अगर किसी का और वर्शन है उसी क्राइम से रिलेटेड
किसी का मौक़िफ़ कुछ और है, तो वो भी जाके जो है वो उसी पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दे सकता है और वो जो पहले से जो FIR रजिस्टर्ड है वो उसी का पार्ट बन जाएगा। मसलन अभी एक कोई मुकदमा ऐसा है जिसमें कि एक तरफ से भी इल्ज़ाम है, दूसरे जो फरीक हैं उस तरफ से भी इल्ज़ाम आ जाता है, उनमें से एक फरीक पहले FIR काट देता है, तो सब्सिक्वेंटली दूसरा फरीक जब अपना क्रॉस वर्जन देगा तो वो भी हुक्म ये है, उसमें भी प्रोसीजर ये बन चुका है कि वो उसी FIR में उनका वर्जन क्रॉस वर्जन भी उसी FIR में दर्ज हो जाएगा। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इसमें दूसरी FIR कट सकती है। जो पहली FIR है उसमें जो PTI का मौक़िफ़ है, जो कि जुबैर खान न्याजी साहब ने भी एक एप्लीकेशन दी है, वो उसी FIR का हिस्सा बन सकता है, लेकिन सेपरेट FIR नहीं जो है वो रजिस्टर हो सकती। लेकिन जो नाम है वो उसमें क्या शामिल दूसरे हो सकते हैं या नहीं? देखिए, कोई भी एक मैं आपको बताऊं कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जब कोई FIR कट जाए और उस जुर्म के सिलसिले में कोई भी शख्स अगर कोई मालूमात रखता है तो वो मालूमात जो है वो पुलिस से या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से शेयर कर सकता है, और ऐसी मालूमात जब वो शेयर करेगा तो उसका बाकायदा लाजिम है पुलिस के ऊपर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर, कि वो उसका 161 ज़ाब्ता फौजदारी का जो है उसका बयान रिकॉर्ड करे और उसको तफ्तीश का हिस्सा बना दे। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो अभी PTI का ये मौक़िफ़ है कि हमारा मौक़िफ़ नहीं सुना गया, वो कानून ये कहता है कि वो उसी FIR में जो कटी हुई है उसी में अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं, जिसपे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या इस सूरत में जो GIT बनेगी उनका मौक़िफ़ रिकॉर्ड करने की पाबंद होगी और उस पर तफ्तीश कर सकती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसमें देखते हैं कि आगे PTI किस तरह चैलेंज करती है और क्या ये गवर्नर राज क्या लगने जा रहा है और लग सकता है पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में? देखिए, ये जो सूबाई हुकूमतें तोड़ के, आईन क्योंकि आज पाकिस्तान का वाज़ेह तौर पे कहा है उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब ने कि फाइल तैयार हो रही है। जी, ये आईन पाकिस्तान 1973 जो है उसकी एक इमरजेंसी प्रोविजन का चैप्टर है, पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो ये कहता है, वो आर्टिकल 232 उसको डील करता है जी, वो कहता है कि अगर सदर मुमलिकत जो है वो मुतमईन हो कि एक ऐसी इमरजेंसी डिक्लेयर आ गई है सूरत हाल, ये आप बात कर रहे हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन अकाउंट ऑफ वॉर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, बिल्कुल ऐसे ही है। जी, तो अगर वो ऐसे महसूस करते हैं कि और ऐसी डिस्टर्बेंस इंटरनल हो रही है कि जो सूबाई हुकूमत है उसके कंट्रोल में नहीं रही बात, तो वो फिर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी नाफिज कर सकते हैं। लेकिन आगे उसकी एक शर्त दे दी गई है, और ये जो प्रोवाइजो है इसका, ये 18वीं तरमीम में शामिल किया गया था। वो ये कहता है कि बशर्ते कि जो इमरजेंसी जो इम्पोज करेगा प्रेसिडेंट, उससे पहले जरूरी है कि उस सूबे की जो सूबाई असम्बली है वो एक रेजोल्यूशन पास करेगी, और वो रेजोल्यूशन पास करेगी इस हक में कि इस सूबे में इमरजेंसी इम्पोज कर दी जाए, तो तब ये मुमकिन हो सकेगा। एक मिनट शाखावर साहब, यानी सूबे की असेंबली कहेगी कि हम नाकाम हो गए तो आप इमरजेंसी लगा दें, ये क्या बात हुई? ये बिल्कुल, ये तो चूंकि 18वीं तरमीम में ये जो है ये फर्स्ट प्रोवाइजो ऐड किया गया था आर्टिकल 232 में, और दूसरी सूरत इसमें ये होती है कि जब कोई ये जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का जो इख्तियार है, अगर वो सदर मुमलिकत अस खुद इख्तियार करते हैं, जिसमें कि प्रोविंशियल असेंबली की का रेजोल्यूशन नहीं है, तो वो फिर जरूरी है उसके लिए भी कि वो 10 दिन के अंदर अंदर उस प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के नोटिफिकेशन के 10 दिन के अंदर अंदर वो फिर पार्लियामेंट को वो भेजेगा। और अच्छा, ये जो यानी गवर्नर रूल है ये सदर लगाते हैं, सदर मुमलिकत लगाते हैं? जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत लगाते हैं, लेकिन ये आर्टिकल 332 और दूसरी अगर आप आइन की प्रोविजंस पढ़ें तो वो अस खुद नहीं लगाते, वो लगाते वजीर आजम के मशवरे से है, कैबिनेट के मशवरे से है। तो लेकिन एक बात यह है जो मैं बात कर रहा हूँ कि अगर फर्ज करें कि एक सूबे की प्रोविंशियल असेंबली ने ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया हुआ और सदर मुमलिकत फेडरल गवर्नमेंट या प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के ऊपर इमरजेंसी इम्पोज कर देते हैं, तो वो 10 दिन के अंदर अंदर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में उसकी अप्रूवल लेना जरूरी है। अगर वो अप्रूवल नहीं दी जाएगी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से, तो वो 10 दिन के बाद जो है वो इमरजेंसी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। नहीं, लेकिन इसमें तो लिखा है कि इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट इन द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान और एनी ऑफ थ्रेटेंड ऑफ वॉर, और ये इसमें प्राइम मिनिस्टर का जिक्र आप जरा देखें। नहीं, इसमें जहाँ पे प्रेसिडेंट का जो पावर है
جی وہ تو اسی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ جتنی بھی پاورز استعمال کریں گے ایکسیپٹ فیو پاور، جس میں کہ اسپیشلی ایک ایکسیپشن دیا گیا ہے کہ وہ تو پریزیڈنٹ کی ڈسکریشنری پاورز ہیں. اچھا نہیں، باقی جتنی پاورز ہیں وہ 234 کو exercise کریں دیکھیں گے جس وزیر میں اعظم کہہ کو. رہے ہیں کہ if the president on the receipt of a report from governor of province. جی وہ بھی ٹھیک ہے، وہ سبسیکوینٹلی ہوتا ہے اچھا کہ جب کوئی ایمرجنسی امپوز کر دی جائے، فرض کریں کہ پروونشل اسمبلی نے قرارداد پاس کر دی، ٹھیک ہے. اس صورت میں ہے کہ پھر وہ گورنر کو جو ہے وہ اختیارات فیڈرل گورنمنٹ دے سکتی ہے کہ وہ جو صوبے کا جو فنکشن ہے وہ پھر ڈائریکٹ فیڈرل گورنمنٹ اپنے گورنر کے ذریعے ایکسرسائز کرے گی. اچھا تو صوبائی اسمبلی کا کیا بنے گا اور وزیر اعلیٰ صوبائی کا؟ اسمبلی تو موجود رہے گی. صوبائی اسمبلی تو بالکل اس کا تو، بلکہ صوبائی اسمبلی کے جو کچھ جو ان کی صوبائی لیجسلیٹو لسٹ ہے اس کے تحت وہ قانون سازی بھی کر سکے گی، لیکن جہاں کہیں بھی پروونشل اسمبلی کا قانون وفاق کے قانون سے متصادم ہوگا تو پھر وہاں پہ وفاقی قانون جو ہے وہ پریویل کرے گا. ایک مجھے شاخاور صاحب ذرا تھوڑا سا مجھے بتائیں، یہ گورنر رول کا مطلب ہے ایمرجنسی، ٹھیک ہے نا؟ جی، ایمرجنسی. اچھا ایمرجنسی کی صورت میں گورنر صاحب آ گئے اور اسمبلی بھی موجود ہے اور وزیر اعلیٰ بھی موجود ہیں، بالکل موجود ہے. اور ان کے اختیارات بھی ہیں. اختیارات جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پروونشل اسمبلی کے اپنے کنٹرول میں لے لے گی، اور وہ جو فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ ہے گورنر، ہاں وہ پھر وہ اختیارات جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے جو ہے لیکن وہاں پہ وہ اسمبلی جو ہے پھر وہ 10 دن کے اندر اندر منظور کرے گی تو گورنر رول رہے گا. نہیں دیکھیں اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایمرجنسی تو اب پریسیڈنٹ کنڈیشن پریسیڈنٹ کر دیا گیا ہے 232 آرٹیکل کے تحت کہ وہ لگے گی ہی تب کہ جب وہ اس کا ریزولوشن موو کرے گی، لیکن انڈیپینڈنٹلی پریزیڈنٹ کے پاس بھی اختیار ہے. یہ ہاں لکھا ہے نا کہ استعمال کرتا ہے if the president acts on his own. یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا جملہ ہے؟ پریزیڈنٹ ایکٹس آن ان اون کا مطلب ہے کہ اگر پروونشل اسمبلی کی ریزولوشن نہیں ہے اور پریزیڈنٹ نے یہ پروکلمیشن آف ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ کی ہوئی ہے تو پھر اس کو 10 دن کے اندر اندر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز سے اپروول لینا لازمی ہوگی. یعنی قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے؟ جی دونوں سے. اچھا قومی اسمبلی میں تو پی ٹی آئی موجود نہیں ہے تو یہاں سے بھی لے لیں گے، اور سینٹ میں سے بھی لے سکتے ہیں؟ بالکل، اگر تو وہ دونوں ہاؤسز اس کو اپروول دے دیں تو پھر وہ جو ہے ایمرجنسی امپوز ہو جائے گی اس وقت تک جب تک کہ اس کو واپس نہ لے لیا جائے ایمرجنسی پروکلیمیشن کو. اچھا اور اگر پی ٹی آئی اس کو روکنا چاہے تو پھر ان کو اسمبلیوں میں آنا پڑے گا؟ جی اگر ایسی صورت میں اگر اب ہو جاتی ہے، میں فرض کریں اگر اب یہ نافذ ہو جاتا ہے پروکلیمیشن آف ایمرجنسی، تو اس صورت میں تو جب قومی اسمبلی میں جائے گی تو اس قومی اسمبلی میں جو میجورٹی ہے اگر وہ اس کو پاس کر دے تو پھر وہ سینٹ پہ چلی جائے گی، اور اگر سینٹ بھی اس کو اپروو کر لیتی ہے تو پھر وہ ایمرجنسی جو ہے وہ بالکل ویلڈلی نافذ ہو جائے گی. اچھا اور یہ اس کی مدت کیا ہے گورنر رول کی؟ یعنی اس کو یہ انڈیفینٹ ہے؟ مدت جو ہے یہ پھر خود جو پریزیڈنٹ ہے ود پروکلامیشن جو ہے وہ اس کو واپس لے سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو شاخاور صاحب میں یہ تو قانونی نقطہ آپ نے اٹھایا اور ظاہر اس پہ بحث ہوتی ہوگی اب آنے والے دنوں میں، مجھے یہ بتائیں یہ جو سڑکیں اور موٹر ویز وغیرہ بند ہیں ساری، تو یہ جیسے پنجاب کے اندر موٹر وے یعنی اسلام آباد سے جو موٹر وے جا رہی ہے لاہور تک وہ موٹر وے بند ہے مثال کے طور پہ، یا اور موٹر ویز بند ہیں، تو یہ موٹر وے جو ہے یہ تو صوبے میں آتی ہے وفاق کے انڈر آتی ہے موٹر ویز، نیشنل موٹر وے؟ دیکھیں یہ جو ہائی ویز ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر ویز ہوتی ہے، وہ تو ایک بالکل نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے، اس کے تحت وہ پورے پاکستان میں اس کا اطلاق ہوتا ہے، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈومین میں آتی ہے. اس کے علاوہ پروونشل ہائی ویز بھی ہوتی ہے جو کہ صوبے اپنے اس میں جو ہے پروونس میں جو ہے مختلف سڑکوں کے جو جال بچھاتے ہیں، وہ پروونشل ہائی ویز ڈپارٹمنٹ ہے باقاعدہ. لیکن جو موٹر وے ہے یہ اور نیشنل ہائی وے جو ہے یہ پورے پاکستان کو، تمام صوبوں کو اور تمام اکائیوں کو جو ہے وہ کنیکٹ کرتی ہے، کمیونیکیشن وے ہے، اور اس کا اسموتھلی رہنا بھی جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اس کو بھی جو ہے وہ اس میں خلل نہیں پڑ سکتا. اگر کوئی خلل ڈالے گا تو اس میں یہ جو نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے وہ بھی اس کی جو ہے وہ مجاز ہے کہ وہ انشور کرے کہ وہ ایسی کوئی بھی کمیونیکیشن نہ رک سکے، اور اس پہ جو ہے وہ اگر کوئی روکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پہ اوپر جو ہے قانون کو عمل میں لے کے آئے.
نہیں نہیں میں اس سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں جیسے جی ٹی روڈ ہے تو جی ٹی روڈ جو ہے وہ پنجاب میں ہے اور جو موٹر وے ہے اسلام آباد لاہور وہ انڈر آتی ہے وفاقی حکومت کے. جی میں آپ کو سمپلیفائی کر دیتا ہوں. جو گرینڈ ٹرنک روڈ ہے اور یہ موٹر ویز جو بنی ہوئی ہیں ابھی یہ تمام نیشنل ہائی ویز اتھارٹی اینڈ موٹر وے پولیس کے نیچے آتی ہے دونوں, اور یہ پورے وفاق میں ہے. اور جو نہیں جی ٹی روڈ بھی گرینڈ ٹرنک روڈ بھی بالکل نیشنل ہائی وے, بالکل نیشنل ہائی وے موٹر وے پولیس کے انڈر جی ٹی روڈ بھی آتی ہے, اور آپ کا جو موٹر ویز کا جو جال بچھا ہے وہ تمام اس کے انڈر آتا ہے. اچھا, تو اگر یہ سڑکیں بند ہیں تو پھر وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ سڑکیں جی بالکل, یہ جو نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس ہے وہ جہاں سمجھے گی کہ وہ جہاں جہاں سے رکاوٹ ڈل رہی ہے وہ مقامی جو لوکل پولیس ہے پروونشل پولیس اس کو وہ کہہ سکتی ہے کہ وہ ان کی مدد کے لیے آئیں, اور یہ جو کمیونیکیشن کا جو طریقہ ہے, یہ جو موڈ ہے اس کو بحال کیا جائے. تو وہاں پہ جو پروونشل پولیس ہے وہ باؤنڈ ہے اس کے ریکویسٹ کو ایکسیڈ کرنے کی. اچھا ٹھیک ہے. بہت اچھا, یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو رہا ہے وفاق اور صوبوں کے درمیان اس وقت, آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیں نظر تو یہ آ رہا ہے کیونکہ اگر تو ہائی ویز کو اگر بلاک کیا جا رہا ہے, جی ٹی روڈ کو بلاک کیا جا رہا ہے, اور وہاں پہ جو مقامی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں جو پروونشل ہیں وہ اس کے تدارک نہیں کرتی, تو پھر تو لازمی ایک ایسا تاثر ابھر رہا ہے کہ وفاق اور جو صوبے ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ ٹرانکویلٹی نہیں رہی, اور ان کے درمیان جو ہے وہ ایک وہ نہیں ہے, رابطہ کار نہیں ہے, ربط نہیں ہے ان میں. تو پھر تو وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا آخر میں مجھے بات یہ بتائیے, یہ آئی جی کا کیا مسئلہ؟ آئی جی پنجاب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کنٹینیو کریں, وہ کہہ رہے ہیں واپس لے لیں, وہ کہہ رہے ہیں کنٹینیو کریں. فیصل شاکار صاحب بھی بیچ میں آ گئے ہیں اس پورے یہ جو سانحہ پیش آیا ہے, تو یہ بھی ایک عجیب سا معاملہ نہیں لگ رہا آپ کو اس وقت؟ ایک وہ خط لکھ رہے ہیں آئی جی پولیس اور چیف سیکرٹری جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ وفاق بھیجتا ہے, لیکن وہ پھر جو پروونشل گورنمنٹ ہے یہ ان کے ڈسپوزل پہ چلے جاتے ہیں, پھر وہ وفاق کا حصہ نہیں رہتے, وہ پروونس کا وہ جو حصہ بن جاتے ہیں. لیکن ایسی صورت میں کہیں پہ ایسی صورتحال پیدا ہو کہ وفاق جو ہے ان کی سروسز کو واپس لینا چاہے تو اس کا بھی ایک طریقہ کار موجود ہے, وہ بھی واپس لے سکتے ہیں. اور کسی صورت میں اگر صوبائی حکومت, صوبائی ایگزیکٹو جو ہے وہ بھی اگر ان کی سروسز کو جو ہے وہ واپس کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتی ہے. لیکن اس میں ایک چیز بڑی ضروری ہے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرڈر کیا تھا کہ 24 گھنٹے میں ایف آئی آر درج ہو, اور انہوں نے آئی جی کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی روکنے کی کوشش کرے کوئی بھی قانونی عملداری سے تو ان کو پھر ہم روکیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی سول سرونٹ کو, چاہے وہ صوبائی ہو یا فیڈرل ہو, اس کو اپنے آئین اور قانون کے مطابق عمل کرنے میں اگر کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے اور اس کے رکاوٹ کے نتیجے میں اس کو جو ہے وہ کسی اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے, وکٹمائز کیا جاتا ہے, تو پھر سپیریئر کورٹس, ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ اس کے جو ہے ایڈ کے لیے سامنے آ سکتی ہیں. ایسے کسی بھی ایکٹ کا جوڈیشل ریویو کر سکتی ہیں کہ اگر وہ ان کو غیر ضروری کسی وجہ سے اپنی فرائض کیا عملاً پنجاب کی جو پولیس ہے یا مطلب عملی طور پہ وہ وزیر اعلیٰ کو بھی جواب دہ نہیں ہے غالباً, اور وہ اس وقت گورنر کو بھی جواب, وہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے اوپر کام کر رہے ہیں, یہ اس طرح سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں ویسے تو جو پنجاب پولیس ہے یا پنجاب ایڈمنسٹریشن ہے وہ تو پھر جو صوبائی حکومت ہے وہ اس کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کوئی بھی سول سرونٹ, چاہے وہ چیف سیکرٹری ہو, چاہے وہ آئی جی پولیس ہو کسی بھی صوبے کے, وہ صرف لا فل کمانڈ یا اتھارٹی جو ہے اس کو ماننے کے پابند ہے. اگر ان کو کوئی ایسا حکم دیا جائے صوبائی حکومت یا چیف ایگزیکٹو کی طرف سے جو کہ آئین اور قانون سے مطابقت نہ رکھتا ہو, تو وہ سول سرونٹ, چاہے وہ چیف سیکرٹری ہے, چاہے وہ آئی جی پولیس ہے, وہ ایسے حکم کو ماننے کا پابند نہیں. اچھا بہت شکریہ شاخاور صاحب, بہت شکریہ. اچھا اب 2-3 باتیں اس میں امپورٹنٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ وفاق کی حکومت جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ ایمرجنسی کہیں یا گورنر رول کہیں خیبر پختونخوا میں بھی اور پنجاب میں بھی وہ نافذ کرنے کا سوچ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اس صورت میں مختلف جو حکومتی شخصیات ہیں, اور رانا ثناء اللہ صاحب نے تو آج کھل کے بات کی, انہوں نے کہا کہ فائل تیار ہو رہی ہے اور اس کے اوپر یہ سنجیدگی سے بات
سوچی جا رہی ہے. ملک الرحمان صاحب نے بھی بات کی ہے, گورنر پنجاب نے بھی, لیکن اس میں پھر وہی معاملہ ہے کہ اس کو کیسے اس کو کانسٹیٹیوشنلی کیسے کیا جائے گا. پریزیڈنٹ, یہ کرنا پریزیڈنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, گورنر رول پریزیڈنٹ نے ہی لگانا ہے. اور اس کے بعد ایک وہاں پر اسمبلی بھی رہے گی, یا اسمبلی وہ مطلب اس کی کیا حیثیت ہوگی, پھر قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی واپس آتی ہے نہیں, تو ایک بہرحال کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے جو اپنی جگہ پہ پنپ رہا ہے, ٹھیک ہے, پنپ چکا ہے بلکہ بڑی حد تک. اور جو دوسرا خط لکھا ہے جو کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے اس کے حوالے سے کہ جی بتایا جائے کہ وزیر اعظم صاحب نے کہ جی وہ پولیس نے کیا کیا, اور بڑا اس کی تفصیل آ رہی ہے ساری خبروں میں اس کو دہرانا نہیں چاہوں گا کہ پولیس نے کیا کیا, کہاں پہ گئے, کیسے ہوا, یہ وہ سارے معاملات. اور تیسرا جو معاملہ ہے وہ ارشد شریف صاحب کے حوالے سے جو آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی. میں آپ کو یہ بات دوبارہ یہاں پہ کہوں کہ اس میں سے ایک بات تو جو ایف آئی آر ہے اس میں وہ شخص آ گیا, وہ جو شخص تھا جو جس نے 2 بیانات دیے اور یہ سارا, لیکن اس کی فوٹیج دیکھی جائے, اگر اس کی فوٹیج دیکھی جائے, جس زاویے سے بھی دیکھی جائے فوٹیج, تو اس کے اوپر وہ بلٹ پسٹل سے چلتی نظر نہیں آ رہی. وہ ہاں وہ پہلے دن جو بات تھی نا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے اسپرے ہوا ہے بلٹ کا, برسٹ ہے یا کوئی اور چیز ہے, تو اس میں اب ہم تو ایک یعنی ایک تجزیہ ہی کر سکتے ہیں. وہاں پہ کرائم سین مجھے نہیں پتا کہ کتنا محفوظ ہے کتنا نہیں ہے. جو ارشد شریف صاحب کا ایشو ہے اس کے اوپر آج رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی ہے اس میں بھی یہ ہے کہ کچھ ایسی انڈیکیٹرز ہیں کہ جس کے بعد وہاں تک پہنچا جا سکتا ہے. وہ جو خرم اور وقار دونوں شخصیات ہیں, وہ دونوں شخصیات جو ہیں وہ ان سے بات چیت بھی ہوئی ہے. وہ ایک ویرانے کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اپنے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی, ایموڈم, جس کو ہم نے پہلے تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں. ایموڈم میں ارشد شریف صاحب موجود تھے. ارشد شریف صاحب واپس آنے کی غالباً تیاری کر رہے تھے ملک میں, اور وہ بڑے خوش بھی تھے وہاں پہ, اور مطلب بڑے وہاں پر انٹرنیٹ بہت زیادہ کام نہیں کر رہا تھا. آخری ان کی گفتگو انور بیگ صاحب سے ہوئی. انور بیگ صاحب سے جب میں نے بات کی تو ان کے ٹیلی فون پہ باقاعدہ ارشد شریف صاحب کا, ہمارے انتہائی محترم دوست ہیں انور بیگ صاحب, تو ان کے ٹیلی فون کے اوپر جو ہے وہ ارشد شریف صاحب نے آخری کال کی ہوئی ہے. اور اس کے بعد ارشد شریف صاحب نے ان کال کیے, اور کال کرنے کے بعد ارشد شریف صاحب, انور بیگ صاحب نے یہ کہا کہ جی ارشد شریف صاحب نے کہا کہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں کال کرتا ہوں. اور پھر ان کا میسج آیا کہ انور بیگ صاحب کہتے ہیں کہ رات ہو گئی تھی زیادہ, تو میں نے ان سے کہا کہ صبح میں آؤٹ آف کوریج کہا, لکھا انہوں نے ارشد شریف صاحب نے, جس دن شہید ہوئے ہیں اس سے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ کوئی گھنٹہ پہلے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کوریج ایریا سے باہر جا رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ انور بیگ صاحب نے جو میسج مجھے دکھایا, میں نے فون پہ میسج دیکھا تو اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ ارشد شریف صاحب نے جو ٹائپ کیا ہے فون پہ اپنے واٹس ایپ میسج کیا ہے اس میں کچھ اسپیلنگز کی. ارشد شریف بڑے زبردست یعنی بائلنگول آپ کہیں کہ وہ لکھنے والے اور بات کرنے والے تھے, لیکن اس میں وہ کچھ اس طرح سے انہوں نے ٹائپ کرنے میں ٹیلی فون میں کہ جیسے بہت جلدی میں ہے, تو اس میں ایک آدھ اسپیلنگ کا اوپر نیچے ہوا ہے. اور اس کے بعد وہ میسج جو ہے وہ انہوں نے جواب دیا انور بیگ صاحب نے کہ ایسا ہے کہ اب تو میں سونے جا رہا ہوں تو صبح بات ہوگی. وہ وہاں پر ایک سنگل ٹک ہوا ارشد شریف کے فون پہ, سنگل ٹک ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ اس وقت وہ میسج ارشد شریف نہیں دیکھ سکے, اور وہ نکل گئے اس ویرانے میں جہاں آگے جا کے ان کو جو ہے وہ اسیسینیٹ کر شہید کر دیا گیا. اور یہ بات آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہی ہے کہ وہ پولیس کی جو کہانی تھی شروع میں کہ مسٹیکن آئیڈینٹی ہو گئی ہے, پولیس اچھل کے آ رہی تھی نا, ہم نے مارا ہے, ہم نے مارا ہے, یہ واحد پولیس دنیا کی کہ ہم نے مارا ہے, جی ہم نے مارا ہے. تو آج رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کی ہے کہ جی یہ اس میں یہ ٹارگٹ کلنگ تھی, اور ان کو بالکل جو ہے وہ گاڑی روکی گئی ہے غالباً, یا چلتی گاڑی سے ہوا, اس کی ڈیٹیل سامنے آئیں گی, ڈیٹا سامنے آئے گا. اور ایک ٹیم جو ہے وہ یہاں سے دبئی بھی جائے گی کیونکہ یہ ٹرانس نیشنل ایک کرائم ہوا ہے جس میں درمیان. اس کے بارے میں کچھ معلومات بھی ہیں میرے پاس, اور کچھ ایسی انڈیکیشن بھی. ارشد شریف کے شہید کا جو کیس ہے نا وہ اپنے کسی منطقی انجام پہ پہنچے گا. ابھی عمران خان صاحب کا جو ایشو ہے کہ وہاں پہ کون سے لوگ تھے, کرائم سین کیا تھا, اور میڈیکل لیگل کیوں نہیں ہوا, ہاں, لیکن اس میں یہ بات طے ہے کہ وہ ایک بندے سے زیادہ تھے. مطلب ہمیں نہیں پتا, میں کوئی اس میں کوئی فورینسک ایکسپرٹ نہیں ہوں, نہ میں کوئی, لیکن آپ کو
فوری طور پہ جب آپ دیکھتے ہیں نا فائرنگ ہو رہی ہے تو آپ کو اس بندے کی گولی سے ہٹ کے آپ کو اسی لیول پہ گولیاں چلی ہیں جو ایک دم سے لوگ گرے ہیں سارے، اور جو ہے وہ نیچے سے جو بلٹ گئی ہے تو پھر وہ اس کو تو پکڑ لیا لوگوں نے، تو وہ بلٹ اور پھر اس کے بعد ایک وہاں شہادت بھی ہو گئی، تو وہ بندہ تو ہے انوالو کہیں نہ کہیں، وہ بندہ تو ہے نا اس کا پسٹل، لیکن کیا وہ کوارڈینیٹ کر رہا تھا، کیا اکیلا تھا، کیا یہ تفتیش ہوگی تو اس میں کلیئرٹی آئے گی۔ ٹھیک ہے، بریک کا وقت ہوا، ڈاکٹر صاحب واپس آ کے بات کرتے ہیں۔ پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان بھی تھوڑی سی خلیج اس وقت پیدا، ایف آئی آر کے حوالے سے بھی، اور دوسری بات دیکھیں ایشو یہ ہے کہ جب آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں نا، تو صوبے کے اندر ایک یہ وہ بات ہے جو کہ عمران خان صاحب سے بہت عرصہ پہلے کہی، اب لیکن اس کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے، ان سے کہا حکومتیں توڑ کے آپ نکل جائیں تاکہ احتجاج جب آپ کریں تو آپ کو آسانی ہو، کیونکہ پھر پولیس کیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہی اٹھائے گی سڑکوں کے اوپر سے، یا پی ٹی، اور یہی کے پی کے اندر بھی یہ صورتحال ہے کہ وہاں پر جو مظاہرے ہوئے ہیں ان مظاہروں کے نتیجے میں محمود خان صاحب پی ٹی آئی کے ورکرز پہ ہی اب ایف آئی آر کٹوانے جا رہے ہیں۔ بریک کا وقت ہے ڈاکٹر صاحب، واپس آ کے بات کرتے ہیں۔ ناظرین ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی ڈاکٹر صاحب، سوال اب یہ ہے، جہاں اتنے سارے مسائل ہیں، آئینی بحران بھی ہم دیکھ رہے ہیں، کیا یہ بڑھتا نظر آ رہا ہے آپ کو آئینی بحران؟ یہ بہت بڑھتا نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پنجاب میں جو معاملات شروع ہوئے ہیں، یہ معاملات، اور اس میں خان صاحب کی جو پوزیشن ہے، اس میں خان صاحب نے ایک بڑی پس پردہ مذاکرات بھی جاری ہیں اس وقت، ٹھیک ہے، اس مطلب ہے کہ مختلف جو مقتدر قوتیں ان کے ساتھ مذاکرات بھی جاری ہیں، صدر مملکت کوشش بھی کر رہے ہیں درمیان میں، لیکن تلخیاں بہت عروج پہ ہیں، اور اس میں خان صاحب جو ہیں وہ یعنی انہوں نے یہ جو دن ہیں، ایک یا دو دن یا درمیان میں جب لانگ مارچ کو انہوں نے روکا ہے، تو اس پورے عرصے میں خان صاحب جو ہے وہ ان کی یعنی کہیں بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے کسی سطح پہ۔ اس میں اب یہ جو بات ہے یہ بڑی اہم ہے کہ ایک تو میں نے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے حوالے سے بات کی، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا ایک بڑا پرنسپل سٹانس رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی جماعت میں کہ آپ ایک اس جماعت کی پالیسی سے اختلاف رکھیں اور اپنے اصولوں پہ کھڑے ہوں، تو یہ ان شخصیات میں سے ایک ہیں جو کہ اپنے اصولوں پہ، یعنی آپ ان کو کسی حد تک، جیسے اعتزاز احسن صاحب کے اپنے اصول ہیں تو بہت سے وہ جگہوں پہ پارٹی میں بھی ہوتے ہیں، پارٹی سے اختلاف رائے بھی کرتے ہیں، تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ہیں ان کا ذہن زیادہ، جو میں نے بات کی، جو تحریک انصاف کے لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ اس طرف ان کا ذہن زیادہ مائل ہے، اب ہوتا ہے نہیں ہوتا یہ بعد میں، لیکن ہماری طرف سے نہیں خواہشات۔ جو عمران خان صاحب کا جو آگے کا جو پاکستان میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں وہ خطے کے واقعات طے کریں گے، ایک بہت بڑا، بہت آپ سمجھ لیں کہ ایک گیم چینجر دورہ جو ہے وہ تو اگر ہم کہیں کہ جی پاکستان میں ولی عہد آ رہے ہیں سعودی عربیہ کے 21 تاریخ کو، تو بہت بڑی بات ہے، چائنا کی طرف سے جو ہے پاکستان کے ساتھ وہ ہم نے بعد میں بات کی، لیکن اس کے فوراً بعد ایک اور بڑا واقعہ جو ہے وہ ایک اور بڑا واقعہ جو ایک ڈائریکشن سیٹ کر رہا ہے پوری دنیا کی، اور وہ یہاں پہ ہم کوٹ کر دیتے ہیں اس کو، وال اسٹریٹ جرنل نے جو آج سٹوری بریک کی ہے، اور یہ جو ہماری پہلی سلائیڈ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ کا دورہ کر رہے ہیں شی جن پنگ۔ اچھا، سعودی عربیہ کا جو دورہ کر رہے ہیں شی جن پنگ، یہ گلوبل ری شفلنگ ہو رہی ہے، وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق یہ گلوبل ری شفلنگ ہو رہی ہے، پوری دنیا کس طرف جائے گی، اور یہ اس وقت ہو رہا ہے جبکہ ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ پریزیڈنٹ پیوٹن جو ہیں وہ جولائی میں آئے سعودی عربیہ، اور بڑی تنقید کا سامنا ان کو کرنا پڑا وہاں پر، کیونکہ اس سے پہلے وہ ظاہر ہے کہ پوزیشن انہوں نے جمال خشوگی کے حوالے سے اختیار کی ہوئی تھی، وہ آئے یہاں پر، مختلف عرب ممالک کے ساتھ ایک سمٹ ہوئی، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم آئل کی آپ پروڈکشن بڑھا دیں اور ایک پوزیشن لیں آپ یوکرین کے اوپر۔ سعودی عربیہ اور گلف کنٹریز جو ہیں اور مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں وہ اپنے آپ کو، اور خاص طور پہ جو ولی عہد ہیں سعودی عربیہ کے اور وزیر اعظم، وہ اب ویسٹ سے زیادہ ایسٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، یعنی ویسٹ کو انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے مستقل طور پہ، لیکن ایسٹ کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ آج سے چند سال پہلے تک 2 ملین بیرل یومیہ تیل وہ امریکہ کو دیتا تھا، سعودی عربیہ 5 لاکھ جو ہے وہ بیرل دے رہا ہے، یعنی 20 لاکھ سے 5 لاکھ، تو امریکہ سب سے زیادہ آئل خود پروڈیوس کر رہا ہے،
تو اس لیے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ جبکہ چائنا کو سب سے زیادہ تیل سعودی عربیہ دے رہا ہے اور سب سے بڑا تجارتی پارٹنر بھی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ دوسرے نمبر پہ یو ای جو ہے وہ بڑا. تو یہ جو ملک ہیں یہ ملک آہستہ آہستہ چائنا کی طرف جا رہے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے ایک پوزیشن یوکرین کے اوپر سٹارٹ کی اور اوپیک پلس کے اوپر سٹارٹ کی. اب جو شی جن پنگ کا دورہ ہے، یہ اس دورے کو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ ولی عہد پاکستان آ رہے ہیں سعودی عربیہ کے 21 تاریخ کو. اس کے بعد اس سے پہلے وہ یقیناً یہ بالی کی کانفرنس، اس سے پہلے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ انڈیا اور بالی کی کانفرنس ہوگی. وہاں پر انڈونیشیا جو ہے وہ مطلب انڈیا پرائم منسٹر مودی بھی جا رہے ہیں، باقی لوگ بھی سارے وہاں پر سارے رہنما ہوں گے. وہاں پہ پیوٹن بائیڈن ملاقات بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر شی جن پنگ سعودی عربیہ آئیں گے. اچھا، یہ میں نے آپ سے بات کی نا کہ پاکستان، سعودی عربیہ اور چائنا یہ درمیان میں ایک معاملہ چل رہا ہے. جو سعودی عربیہ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی، تو ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں یہ ہمارے ذہن میں یہ آتے ہیں گوادر، ہمارے ذہن میں آتی ہیں یہ ریلوے اسٹیشنز، ہمارے ذہن میں آتا ہے یہ سارا کا سارا جو لینڈ ماس کے اوپر ہے. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پانی میں ہے، وہ میری ٹائم ہے. ٹھیک ہے، میری ٹائم. اور جب میری ٹائم کا نقشہ ہم دیکھیں تو اس کے اندر پھر مڈل ایسٹ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. اور یہ ہم اگر 1 منٹ کے لیے ہم نقشہ اس کو دکھائیں یہاں پہ، تو اس میں ایران کی امپورٹنس ہے، اس میں جبوتی کی امپورٹنس ہے، اس میں ابو دھابی کی امپورٹنس ہے. یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے سارا، اس میں باب مندلب، یہ جو بالکل عدن کے سامنے، جبوتی جہاں آلریڈی جا چکا ہے، یہ یو اے ای کی بہت امپورٹنٹ، یہاں بہت بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. سعودی عربیہ کے بارے میں یہاں تک ویسٹرن میڈیا نے کہا کہ وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام جو ہے، کیونکہ وہاں پہ یلو کیک، جو کہ یلو کیک ہے یورینیم سے تھوڑا سا کم، جس کو آپ مزید انریچ کر کے یورینیم بنا سکتے ہیں، تو وہ یلو کیک کی جو فیسلٹیز ہے اس میں چائنا انوالو ہے. پھر اس کے بعد یو ای پہ الزام لگایا گیا کہ جی وہاں پر جو پورٹ خلیفہ ہے ابو دھابی سے کچھ دور، وہاں پہ چائنا کے جو ہے وہ ملٹری بیس بن رہی ہے. تو ایک ایسے یہ سارے ملک آلریڈی بی آر آئی کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے سر، بیلٹ اینڈ روڈ کا حصہ ہیں. ان کی جو بندرگاہیں ہیں یہ حیفا تک، حیفا جو کہ اسرائیل میں ہے، حیفا تک، اور لیبنان میں بھی. اب لیبنان میں بھی چائنا آ رہا ہے، بیروت میں بھی چائنا آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، وہاں پر وہ کلچرل سینٹر کا افتتاح ہوا ہے پچھلے دنوں، اور اس میں چائنا وہاں پر. تو یہ تمام جو مڈل ایسٹ ہے، عراق کے اندر بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بریک لے لیتے ہیں، واپس آ کے بات کریں گے. ناظرین بریک. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، لانگ مارچ کی تیاریاں تو ہو رہی ہیں، لیکن دیگر شہروں میں خان صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ احتجاج کو روک دیا جائے، اور اسلام آباد کی جانب جو ہے وہ احتجاج اسلام آباد میں ہی صرف اس وقت جاری ہے. کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس وقت کوئی میڈییٹر کے طور پر، جیسے صدر عارف الوی صاحب نے کہا کہ میں سیاسی شخصیات کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہوں، اس وقت کیا اس کے امکانات؟ عارف الوی صاحب کی بھی کبھی امتحان، اور ان کی جو آئینی پوزیشن ہے اس کا بھی ایک امتحان شروع ہونے والا ہے. اور وہ کیا اس کو، یعنی کیا وہ کوئی وزیر اعظم کی ایڈوائز روک سکتے ہیں، نہیں روک سکتے، اور کیا حکومت جو ہے وہ پھر اس صورت میں چیئرمین، کیونکہ پہلے وہ حلف بھی نہیں اٹھا رہے تھے تو حلف اٹھوا لیا گیا تھا، ظاہر ہے کہ چیئرمین سینٹ اور باقی لوگوں نے حلف اٹھایا تھا، اور سپریم کورٹ نے پھر انٹروین کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ حلف اٹھوایا جائے. تو یہ ماضی میں یہ ہو چکا ہے. میں یہ جو شی جن پنگ کا دورہ ہے اس سعودی عربیہ کو، اس کو ہم ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ پوری دنیا کا ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ ایک شفٹ ہو رہا ہے کہ شی جن پنگ جو ہیں وہ سعودی عربیہ آ رہے ہیں، اور سعودی عربیہ آنے کے بعد کیا کسی اور ملک میں بھی جاتے ہیں، یو اے ای، ایران خاص طور پہ، جبکہ امییننٹ اٹیک کی بات ہو رہی ہے. اور مڈ ٹرم الیکشنز کے بعد اب کیا نتائج سامنے آتے ہیں اس پہ بھی ہم کل بات کر لیں گے کہ کیا پریزیڈنٹ بائیڈن ہولڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ہاؤس کو، یعنی ہاؤس کو اور سینٹ کو، یعنی کانگریس کو ملا کے، یا یہ کہ ان کی پوزیشن کمزور ہو جاتی ہے. تو یہ سارے معاملات اثر انداز ہونے جا رہے ہیں پاکستان کی صورتحال پہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ. جو کہ کشیدہ سے کشیدہ تر ہوتی جا رہی ہے، اس دعا کے ساتھ ہی کشیدگی کم ہو. اپنا دوستوں رشتہ داروں گردونواہ کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.